अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातब हूँ साहिबो। पहला हिस्सा जो है इस व्लॉग का वो कश्मीर की मुतल्लिका है। फिर पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान का किसको इंतज़ार है। फैसल मुमताज़ राठौड़ नए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने हल्फ ले लिया। उनका मुस्तकबिल और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मामलात हैं वो क्या होगा, और कश्मीर में गलाज़त कौन फैला रहा है, मनफी सियासत कौन कर रहा है, तरमीम के ख़िलाफ़ कैसा एहतजाज हुआ, और ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर मुस्लिम लीग नून के ऊपर किस नौइयत की तनकीद। तो ये तमाम पहलू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मुबारकबाद, फैसल मुमताज़ राठौड़ जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की इस मौजूदा असम्बली के चौथे और आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म का उन्होंने हल्फ उठा लिया। आज बिलावल साहब जब आए तो फैसल साहब के हलके के लोग और बेशुमार जिसमें जावेद भट्ट और दीगर लोग हैं उन्हें भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में ना जाने दिया गया, और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी बिलावल साहब के आने की वजह से कि वो सिंध पुलिस जो थी वो लोगों को रोक रही थी और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। फिर जो फरियाल साहिबा ने तकरीब की जब कल वज़ीर आज़म बन गए तो उसमें भी जितने लोग नए शामिल हुए थे पीपल्स पार्टी के अंदर वो लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। पुरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी वो वहाँ पे मौजूद थी। ये बातें भी इस तरह से इस बात की गमाज़ी करती हैं कि किसको तरजीह दी जा रही है और किसको तरजीह नहीं दी जा रही। फैसल साहब के लिए जो मुश्किलात हैं या जो आसानियाँ हैं वो किस नौइयत की होंगी, मैं फिर से कहूँगा कि हल्फ उन्होंने ले लिया है, वज़ीर आज़म वो बन चुके हैं, थोड़े अरसे के लिए हैं। पहला काम तो यह है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जो मायदा हुआ था उसकी एक मीटिंग 15 नवंबर को होनी थी, चूँकि नए वज़ीर आज़म का तकर्रर करना था, जिस वजह के बायस जो है वो मीटिंग तो ना हो सकी। उसके ऊपर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एक बयान जारी किया है, दोबारा हो जाएगी, मज़ीद अगले दिनों में हो जाएगी। जो पार्लिमानी अमूर हैं, जो आइनी मामलात हैं, जैसे 12 सीटों का मामला है, दिगर और पहलू हैं, उसके ऊपर तो कमेटी बनेगी। लेकिन जो दिगर मुतालबात थे जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, जो वफाकी हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत ने जो कमेटी बनाई थी जिसमें फैसल मुमताज़ राठौड़ भी शामिल हैं, अब तो वो वज़ीर आज़म बन चुके हुए हैं, और इन्होंने कभी भी याद रखिएगा ये बयान नहीं दिया कि साइफ़र आया है, फंडिंग मिलती है, रॉ के एजेंट हैं, तो इन्होंने हमेशा से मफाहमती किरदार जो है वो अदा किया है। तो पहला मुतालबा तो ये मान लिया गया जो कि वज़ीर आज़म ने अपने ख़िताब में फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब ने खुद कह दिया कि हम 20 लोगों की काबीना जो है वो रखेंगे। ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था। फिर जो ब्यूरोक्रेसी है उसको सिर्फ एक गाड़ी मिलेगी, वज़रा जो हैं उनको भी एक ही गाड़ी मिलेगी। अब ये जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, सदर हैं, बाकी लोग हैं, उनको जो टीए मिलता है इसके ऊपर तो आगे आने वाले दिनों में बात होगी। फिर ये जो बल्दियाती निज़ाम हुकूमत था 33 सालों के बाद मर्ज़ वजूद में आया, इसको बाख्तियार कब बनाया जाएगा, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ है। फिर मराद के हवाले से चीज़ें करनी हैं, 12 सीटों का मामला है, और वहीं पे फैसल मुमताज़ राठौड़ साहब को 3 जजेस जो अभी लगने हैं उनका मामला सुलझाना है, इलेक्शन कमीशन को जो है वो तैनात करना है, इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है, वोटर लिस्टें हैं, चीज़ें हैं, ये सारा कुछ है। ये सारा अमल होगा तो बात आगे बढ़ेगी और इंतखाबात होंगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। मैं अक्सर कहता था कि जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसके लिए आसानी नहीं होगी, लेकिन ये एक ऐसा चेहरा सामने लाया गया जिनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये अवामी सतह के ऊपर लोगों के मसाइल को हल करेंगे। थोड़ा सा वक्त है इनके पास, और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात जो हैं उसको पूरा करेंगी, और फैसल मुमताज़ राठौड़ को अपने वालिद के बाद जो है वो एक सुनहरी मौका मिला। भले कम वक्त है तो इसमें उनका मुस्तकबिल इसी बात के साथ जुड़ा है कि वो जो मायदा जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ हुआ था, इन चीज़ों को ही सुलझा लिया जाए तो फिर यकीनन उनको अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज से, अच्छे जुमलों से मुस्तकबिल करीब में जो है वो याद रखा जा सकता है। वहीं पे कश्मीर के अंदर गलाजत कौन फैला रहा है और ये कौन शख्स है, और ख्वाजा आसिफ ने जो है वो नून लीग आज़ाद कश्मीर के ऊपर कैसा तंज किया है, ये बड़ी अहम खबर है। सबसे पहले बयान कर दूं कि ख्वाजा आसिफ ने बात बड़ी सच्ची कही है। मैं ख्वाजा आसिफ से इत्फाक करता हूं, लेकिन फिर सवाल पूछता हूं, आप ही की पार्टी, आप ही की पार्टी के लोग, आप ही की पार्टी की आला क़यादत शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मरीम और सब लोगों का हुक्म, और फिर आप ने जो ट्वीट किया है वो कहते हैं कि वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट में कहा कि आज़ाद कश्मीर की क्या सियासत है। कल तक जो वज़ीर आज़म की काबीना में रुकन था वो उसके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वोट देता है और ख़ुद वज़ीर आज़म बन जाता है, और अदम एतमाद एक शख्स के ख़िलाफ़ नहीं, हुकूमत काबीना के ख़िलाफ़ बनता है। बिल्कुल ठीक कहा। इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर्स ने सियासतदानों के ज़मीर मुर्दा कर दिए हैं।
یہ فاروق حیدر صاحب نے اس کا جواب آپ کو پہلے سے دے دیا ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون نے ووٹ دیا ہے، یہ کس نے کہا؟ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے جو ووٹ وزیر اعظم پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کو دیے ہیں، جبکہ ان کے ووٹ نہ دینے کے باوجود بھی وہ وزیر اعظم بن سکتے تھے، تو اس کا نکاح سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب کے مطابق جو پڑھوایا ہے وہ زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب نے پڑھایا ہے۔ یہ نکاح جلد ٹوٹ جائے گا، یہ غیر شرعی نکاح ہے جمہوری اور سیاسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو۔ خواجہ صاحب یہ بات آپ میاں صاحب سے ملیں، ان سے بات کریں، وہ آپ کو بتائیں گے۔ آپ تو وہ لنڈن آ گئے ہیں، تو ان سے یہ سوالات پوچھیے، اور آزاد کشمیر کی قیادت کو آپ نے ذلیل و خوار کیا، اور وہیں پہ جو حرکتیں ان دنوں راجہ فاروق حیدر خان صاحب نے ایک دن میں کی ہیں، باقی سب کو چھوڑ دیجئے، صرف اسمبلی کی بات کرتا ہوں، اسمبلی اجلاس سے پہلے باہر کی بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں نا سیانے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کم بولا کرتے ہیں اور وہ زیادہ سنتے ہیں۔ آپ دیکھیں تو کر کے انہوں نے سردار عتیق صاحب کو اسمبلی میں بلایا، انہوں نے بدتمیزی کی سردار قیوم نیازی سابق وزیر اعظم کے ساتھ، پھر اس طریقے سے لب و لہجہ اور اس طریقے سے بات کی تھی کہ انہوں نے کہا اسپیکر صاحب آپ میں یہ پیپلز پارٹی کا صدر چودھری یاسین اور یعقوب خان ہم سب فارغ ہیں۔ یہ اصل میں بڑاس نکال رہے تھے۔ مجھے نہیں لگتا کہ فاروق حیدر خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے کچھ دنوں سے اور ہفتوں سے سو رہے ہیں، وہ کوئی ڈپریشن میں لگتے ہیں، انہیں تھوڑی ریسٹ کرنی چاہیے۔ آپ بڑے دبنگ آدمی تھے، لیکن سارا دبنگ بلنڈ سب کچھ نکل گیا، برے طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو فاروق حیدر صاحب یہ آپ غلاظت پھیلا رہے ہیں، اور آزاد کشمیر کی اسمبلی کا بڑا اچھا ماحول ہے، یہاں پہ اس طرح کی بات چیت نہیں ہوتی۔ اپنا غصہ کسی اور پہ نکالیے، خدا را اپنی مری ہوئی ماں کے بارے میں مت ذکر کیجئے کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ گولی مار دوں گا۔ شرم اور حیا کیجئے، اور وہ دنیا سے چلی گئی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ آپ ان کے اپنی ماں کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہیں۔ ماں کو وصیت اور نصیحت کرتے رہے، خط لکھتے رہے، گولی مارنے کی بات کرتے رہے، اور خود آپ نواز شریف صاحب کے سامنے نہ نہیں کر سکے۔ شہباز شریف صاحب نے جو سیاسی نکاح پڑھوایا ہے اس کے سامنے سر ہم تسلیم کر گئے، اور بڑے مہاراجے اور فلانے بنے پھرتے ہیں، میں بڑا دلیر ہوں، ایسا ہوں ویسا ہوں، اور بدتمیزی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ خاموش رہیں، کم بولیں۔ اب آپ لوگ ایکسپائر ہو چکے ہیں، آپ کے بقول آپ نے یہ خود کہا ہے، آپ لوگ ایکسپائر ہو چکے ہیں۔ آپ ڈیلیں بناتے رہے، آپ حلقہ 5 چڑوئی کے اندر مخالفین کی سپورٹ کرتے رہے، اپنے فائدے کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا۔ آپ کی کمزوری بتا دیتا ہوں، کرپشن پلس کرپشن ایکول ٹو کرپشن، کوئی ذریعہ معاش نہیں آپ لوگوں کا۔ یہ محل، یہ پیسہ، یہ سب کچھ آپ نے سیاست سے بنایا ہے، تو لہٰذا آپ کسی کے سامنے اف نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ آپ لوگ بلیک میل ہیں۔ کس وجہ سے بلیک میل ہے؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ آپ اپنی جماعت کے سامنے بات نہیں کر سکتے، ایک بریگیڈیئر کے سامنے تو آپ کا پیشاب نکل جائے معذرت کے ساتھ۔ تو لہٰذا یہ آزاد کشمیر کی اسمبلی کا جو ماحول ہے اس کو اچھے طریقے سے رہنے دیجیے، اور خدا را ایسی حرکتیں مت کیجیے۔ پاکستان کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کو ایک طرح سے آئسولیٹ کر دیا گیا، کسی کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ آج بھی ملاقاتوں کا دن تھا۔ پارلیمنٹ کے باہر اور سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ MNS جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی آج احتجاج کیا ہے۔ پشاور میں، لاہور میں، سندھ کے اندر جو احتجاج تھے وکلا کے وہ گزشتہ روز ہوئے ہیں۔ میں یہاں ایک ماضی کی چیز بتا دوں، صاحبو جو نیپال کے اندر انقلاب آیا اس میں کوئی 126 لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے تھے۔ بنگلہ دیش کے اندر کوئی 1400 لوگوں کی جان گئی۔ پھر دیگر ممالک کو اگر آپ دیکھیں، سری لنکا، اور وہاں پہ بھی سینکڑوں لوگوں کی جان گئی تھی۔ شام کی مثال دیکھ لیجئے، وہاں ہر بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے تھے۔ تو انقلاب اور یہ سب چیزیں جب ہوا کرتی ہیں تو اس میں جان تو دینا پڑتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس سے بڑی جانیں دی جا چکی ہیں۔ وہ جانیں کوئی 9 مئی نہیں تھا، وہ 26 نومبر بھی نہیں تھا، اس میں تو 14 لوگوں کی جان گئی جو کہ نہیں جانی چاہیے تھی۔ اس سے قبل میں سندھ والوں کو، کراچی والوں کو داد دیتا ہوں کہ 1980 سے 1983 کے دوران انہوں نے ضیاء الحق کے خلاف جب وہ سارے معاملات کیے تھے تو اس میں 1900 سے 2100 لوگوں کی جان گئی تھی، اور یہ لوگ پاکستان کے اندر جانیں دے چکے ہیں۔ اب عمران خان صاحب کو جس بات کا انتظار ہے اور عمران خان کو کس کو انتظار ہے، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔
عمران خان کا انتظار ان کو ہے جن 70-80% لوگوں نے، پاکستان کے لوگوں نے الیکشن میں ان کو ووٹ دیا تھا اور ان کو پسند کرتے ہیں۔ پاکستان میں ووٹ کے ذریعے خاموش انقلاب آ چکا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے بیان کا انتظار سہیل افریدی اور KPK کے لوگوں کو اور عمران خان صاحب کے چاہنے والوں کا ہے کہ وہ کب اس بات کا اعلان کریں گے تو ہم باہر نکلیں گے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈی چوک نعرے لگتے ہیں، دیر کا جلسہ دیکھ لیجئے، باقی جگہ دیکھ لیجئے۔ اور سہیل افریدی کو انہوں نے کہا کہ آپ سکسر جو کھیلتے ہیں نا، 6 بال والے، اس کے کھلاڑی ہیں اور آپ کو تیز کھیلنا پڑے گا، تو ان کے اوپر بھی پریشر ہے۔ تو لہٰذا بات یہ کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کا جس دن حکم آ گیا اور تحفظ آئین پاکستان جو ہے، جس میں محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر اور PTI ہے اور دیگر جماعتیں ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر اس میں جو ہیں وہ شاید حقان عباسی بھی ہیں۔ یہ پہلے تو احتجاج ہوتا تھا نا کہ ہم کوئی آپس میں مذاکرات ہو جائیں، اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو مجبور کیا جائے۔ اب کی بار یہ جو چیزیں ہوں گی یہ بڑی لمبی چوڑی پلاننگ ہے، اور یہ پلاننگ ایسی ہے کہ اس میں صرف مذاکرات کی بات نہیں ہوئے گی، اب اس نظام کو لپیٹا جائے گا۔ چونکہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کو لوگ دیکھتے تھے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے، 27ویں آئینی ترمیم کو بھی پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ صرف اس لیے ہے کہ آرمی چیف رہیں گے اور یہ نظام ہائیبرڈ جو ہے وہ آگے بڑھے گا۔ اب لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ تو سارا کچھ اپنے فائدے کے لیے ہے، یہ تو چائنیز ماڈل کی طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ حالانکہ چائنی ماڈل اچھا ہے، لیکن یہ تو مارشل آئی ہوگا پاکستان کے اندر، پہلے سے جن کے پاس نظام ہے وہی اس نظام کو لپیٹیں گے، تو پھر تو ڈیموکریسی اور صدارتی نظام اور اس طرح کی چیزیں تو نہ ہوئی۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ اب عوام کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ سارے اپنی استثنا چاہتے ہیں، اپنی ایکسٹینشن چاہتے ہیں، ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، ان کو ملک اور قوم کی کوئی فکر نہیں ہے۔ معاشی طور کے اوپر حالات دیکھ لیجئے، چیزیں بہت دور تک نکل چکی ہیں۔ تو عوام یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ آپ 28ویں ترمیم لانا چاہ رہے ہیں، اور حنیف عباسی ببانگ دول کہتے ہیں کہ اب آئی، جلد آئی، کبھی بھی آئی، کیا 28ویں ترمیم۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میکسیمم مارچ کے اندر جو ہے وہ 28ویں ترمیم آ جائے گی۔ ادھر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ جیل سے باہر آنا چاہیے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پھر یہ احتجاج بھی ہوگا۔ تو یہ نومبر کا مہینہ بھی بڑا اہم ہے، لیکن 31 جنوری تک جو ہے اس سے قبل بہت ساری چیزیں پاکستان کے اندر ہو جائیں گی، اور عوام کی طرف سے جو ایک تلخی ہے، جو لاوا پک رہا ہے، جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ مجھے لگتا یہ ہے کہ تیزی سے چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو عمران خان سے کب کس کی ملاقات ہوگی، وہ کیا روڈ میپ دیں گے، کیا چیزیں ہوں گی، یہ ہم دیکھیں گے۔ اور عمران خان کی تنہائی برقرار ہے اور حالات جو ہیں وہ نارمل دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کو ایک روٹین کی بات بنا دیا گیا ہے۔ اور سمینہ پاشا کہتے ہیں کہ عمران خان کی آئسولیشن یعنی کہ تنہائی کو نارمل کیا جا رہا ہے، اور عمران خان سے ملاقاتوں پر آواز بلند نہیں کی جا رہی، جو کہ اس کے اوپر آواز ہر دو صورت میں بلند ہونی چاہیے۔ لیکن آپ عمران خان کو کتنا عرصہ اور کب تک جو ہے جیل میں رکھیں گے اور کیا چیزیں کریں گے؟ وہیں پہ 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف جو احتجاج ہے، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، اس حوالے سے میٹنگز ہو رہی ہیں، لوگوں کو موبلائز کیا جا رہا ہے، موٹیویٹ کیا جا رہا ہے۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک مارچ اور احتجاج اور نعرے بازی کی گئی ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ باہر نکل رہی ہیں، کراچی کے اندر چیزیں ہو رہی ہیں، وکلا باہر نکل رہے ہیں، اور اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ جو آہستہ آہستہ سلولی مومنٹم بنایا جا رہا ہے، اس کی حتمی کال تو ظاہر عمران خان دیں گے، لیڈ اس کو تحفظ آئین پاکستان کرے گا، اس میں پھر PTI کی بات نہیں آئے گی۔ سہیل افریدی کا بطور وزیر اعلیٰ اور PTI کا کارکن رکن ہوتے ہوئے کردار ہوگا، تاہم تحفظ آئین پاکستان کے تحت جو چیزیں ہیں، اور پھر جو مولانا صاحب کے حوالے سے معاملات اور چیزیں ہیں، یہ سب لوگ اگر مل کے جمع ہو کے اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر کچھ پاکستان کے اندر تبدیلی اور بہتری دیکھنے کو ضرور نظر آئے گی۔ تحریک انصاف بھی جو ہے وہ شاہ زیب خانزادہ کے حق میں بول پڑی ہے، اور بالکل ان کو بولنا چاہیے۔ اور شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ کہتے ہیں کہ نہایت ہی افسوسناک ہے، اور صحافی اگر اپنی فیملی کے ساتھ ہو تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کیمرہ اٹھا کر اس کے پیچھے پھرے اور اسے ہراساں کرے۔ بیرسٹر گور یہی صحافی تھے نا، اشرف شریف کے معاملے کے اوپر خاموش کیوں رہے؟ ذل شاہ ہو گیا، آئینی ترمیم کے اوپر خاموش کیوں میں؟ 26ویں کے اوپر کیوں تھے؟ 28ویں آ رہی ہے اس کے اوپر خاموش کیوں میں؟ اگر حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ ہم صحافت نہیں، ہم مذاق کر رہے ہیں پاکستانی قوم کے ساتھ، تو یہ TV چینلز کے اوپر کیا 1 کروڑ روپیہ جو ماہانہ ان کی تنخواہیں ہیں وہ لینے کے لیے بیٹھے ہیں؟ اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے بلاگ کر رہے ہیں، وہاں پہ اپنی چیزیں بیان کر سکتے ہیں جو کہ TV پہ نہیں کر سکتے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لوگ آزاد بھی نہیں ہیں، قید میں ہیں، تو قید سے آزادی کیوں نہیں چاہتے؟ ہاں ایک
بات ضرور ہے کہ احمد میر صاحب اور دیگر بے شمار صحافی ہیں، شاہ زیب خانزادہ نے بھی بڑے بڑے اچھے پروگرام کیے، لیکن یہ جو میواری عدت نقاب والا کیس کو جو ان کی ماں کے اوپر چیزیں کرتے رہے، یہی ان کے آگے جو ہیں وہ گلے پڑی ہیں۔ تو صحافیوں کو سسٹم کے اندر رہ کے بھی اس نظام کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا کا ایک بڑا کردار ہوتا ہے، میڈیا کے بعد اگر کوئی ہیں تو پاکستان کے جو عدلیہ ہے، ججز ہیں، وہ ہوتے ہیں، وکلا ہوا کرتے ہیں، لیکن وکلا اور یہ جو سارے لوگ ہیں یہ بار ایسوسیشنز کے بجائے نا برگین ایسوسیشنز جو ہیں وہ بن چکی ہوئی ہیں۔ تو حالات ڈے بائی ڈے خراب ہو رہے ہیں، نظام کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب گزشتہ روز جب مریم صاحبہ لنڈن سے ٹریول کر رہی تھی پاکستان، اس سے پہلے جو انہوں نے گفتگو کی تو اس گفتگو کا جو اثر تھا، جو لب لباب تھا، وہ یہ تھا کہ ہم نے نہیں مارا مرید کے میں لوگوں کو، ہم نے کوئی 26 نومبر میں کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے سارے گناہ کس کے اوپر ڈال دیے، آپ جن کو اللہ ہی پوچھ سکتا ہے، کوئی قانون، کوئی آئین، کوئی انسان نہیں پوچھ سکتا۔ تو وہ اشارہ کر رہی تھی کہ یہ آرمی چیف سے ہی پوچھیں، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں، یہ احساس اداروں سے پوچھیں، یہ انہی کا کام ہے جنہوں نے یہ سارے عمال کیے ہیں۔ تو لہٰذا مریم صاحبہ نے اپنے گناہ اٹھا کے ان کے سر کے اوپر ڈال دیے، اور وہیں پہ یہ بھی کہہ دیا کہ ہاں، لیکن ان کو فیلڈ مارشل کو ایکسٹینشن دینا جو ہے وہ یہ ڈیزرو کرتے تھے، انہوں نے جنگیں جیتی، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ویسے کیا ہے۔ تو یہ صاحب وہ آج کا گورکھ دھندا تھا۔ کشمیر کے حوالے سے ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں نئے وزیر اعظم سے، نئی حکومت سے، آزاد خطہ کے لوگ جو ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔